إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک اور معبود برحق ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم النبیین ختم الرسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر خاص احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اخلاقیات کی معاملات کی تربیت کے لیے اپنا آخری نبی آخری رسول پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائے. آپ اس امت کے لیے بڑے ہی حریص تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو نہ صرف یہ کہ انسانیت کے مقام سے آشنا کیا بلکہ دنیا کے اندر موجود تمام اچھے اخلاقیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تربیت دی، بہرہ مند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ آپ اس امت کے مربی، استاد
रहनुमा और पेशवा हैं, और अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए दुनिया के अंदर नबुव्वत के मकाम पर फाइज़ किया है कि आप अल्लाह ताला के इस आखिरी दीन को इंसानों तक पहुँचाएँ, इस दीन पर इस उम्मत की तरबियत करें, इखलाकियात उनकी तकमील करें, और इस मुआशरे को जहाँ पर ये इंसान रहते हैं, ताकि ये मुआशरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी और इत्तिबा करते हुए एक ख़ूबसूरत पुरअमन मुआशरा बन जाए। और ऐसे ही हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ जिस मुआशरे के अंदर आँख खोली, जहाँ पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, दुनिया के अंदर पाई जाने वाली इखलाकी बुराइयों में से, मुआशरे को बिगाड़ने वाली बुराइयों में से अक्सर बुराइयाँ उस मुआशरे के अंदर बदरजा आतम मौजूद थीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुआशरे की इस्लाह का हुक्म देकर मबऊस फरमा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे की इतनी खूबसूरत तरबियत की कि वही लोग जो कभी इन बुराइयों में घिरे हुए थे, इन मसाइल में उलझे हुए थे, और घरों में और मुआशरों में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तरबियत के साथ न सिर्फ़ वो एक पुरअमन मुआशरा बन गया, बल्कि वो आने वाले इंसानों के लिए भी और बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए हिदायत का और रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया बन गए। आज हम जिस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं, तकरीबन उन्हीं मसाइल से हम घिरे हुए हैं, उन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं जिन मसाइल से मक्का वाले लोग दीन इस्लाम की दावत व तबलीग से पहले उलझे हुए और फंसे हुए थे। बेशुमार अखलाकी बुराइयाँ, बेशुमार मसाइल, बदअमनी, बदसकूनी, आज इन सारे मसलों ने आज मेरे इस मुआशरे को घेरा हुआ है। घरों के अंदर सुकून नहीं है, ज़िंदगियों में चैन नहीं है, मुआशरे अमन से खाली हैं। हुक्मरानों से लेकर आवाम तक हर शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है, परेशान है, हल बज़ाहिर को नहीं नज़र आ रहा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरे के अंदर ही पूरी कौम टामक टोइयाँ मार रही है। मसाइल गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं, और मुआशरा अगर देखा जाए तो बड़े आराम और सुकून के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए है। अलमिया ये है कि इस मुआशरे की इस्लाह करने वाले तबक़ात भी मुआशरे के अंदर या तो नापैद हो चुके हैं, मौजूद नहीं हैं, या फिर उनकी आवाज़ इस नक्कार खाने में दब चुकी है। इस्लाह करने वालों की आवाज़ पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं है। मुसले की बात को लोग मजाक, तमाशा और ठट्ठा बनाते हैं। तो ऐसा ही रंग बन चुका है जो हमारे इस्लामी मुआशरे की तश्कील से पहले तबाह व बर्बाद होने वाली कौमों के हालात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए। अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, उन कौमों के अहवाल पढ़ते हैं, तो हमें वो सारे मसाइल और वो सारी चीज़ें अपने मुआशरे के अंदर नज़र आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बड़ी तबाही से अगर बचाया हुआ है तो ये उसका ख़ास फ़ज़ल और उसका एहसान है, वगरना हमने अपने आप को बर्बाद करने का पूरा पूरा सामान मुहैया किया हुआ है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर हम घरों में सुकून चाहते हैं, देखें घर इस मुआशरे की इकाई है। घर सुकून वाले होंगे तो मुआशरा सुकून वाला होगा।
اگر گھروں میں سکون نہیں ہوگا تو معاشروں میں سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے اسلام نے اکائیوں پر بڑی توجہ دی، جیسے عقیدے پر توجہ دی کہ پورے دین کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، اللہ رب العزت کا تعارف ہے، انبیاء پر ایمان ہے۔ تو جس طرح تقدیر پر ایمان ہے، یہ چیزیں عقیدے میں بنیاد تھیں، تو اسلام نے ان پر بڑی محنت کی، بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں اس پر کام کیا، لوگوں کے عقائد اور نظریات کو درست کیا کہ اگلی اسلام کی بلڈنگ اسی بنیاد پر کھڑی ہونی تھی۔ تو ایسے ہی معاشروں کے اندر ایک گھر بنیادی اکائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی جو ہمارے ماحول ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر جو بدسکونیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی بہت سیر حاصل تعلیمات اپنے ان ماننے والوں مسلمانوں کو، صحابہ کو، بعد میں آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے چھوڑی ہیں، جو آج احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خود الہ العالمین نے، رب العالمین نے سورہ نساء کی شکل میں، سورہ بقرہ میں اسی طرح کے مسائل کو بیان کر کے گاہے بگاہے، اسی طرح سورہ طلاق میں، تو قرآن مجید کے مختلف حصوں میں گھریلو مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کلام الہی کے اندر بھی ان مسائل کو بڑا ڈیپلی، گہرائی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا عام اور سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ڈھیلا ڈھالا لے لیں، اس پر توجہ نہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امت نے ان مسائل سے منہ موڑ لیا ہے اور آنکھیں بند کر لی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کاموں جیسا کام نہیں ہے، تو آج گھر سب سے پہلے بگاڑ کا شکار ہوئے، اور انہی گھروں میں تیار ہونے والی یہ نسلیں، یہ افراد، یہ نوجوان جو آج کوئی بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے، کوئی جوانی میں کھڑا ہے، تو یہ انہی گھروں سے تیار ہونے والی فصل ہے۔ تو جب گھروں کے اندر تربیت کا ماحول نہیں ہے، تو پھر وہ افراد اس معاشرے کو تیار مل چکے ہیں جو چلتے پھرتے انسان تو ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی اقدار موجود نہیں ہیں۔ اسی کھیپ میں سے آپ کو مسجدوں کے مولوی ملے، اسی کھیپ میں سے آپ کو سکولوں کے اندر اساتذہ اور ٹیچرز ملے، اسی کھیپ سے آپ کو حکمران اور آپ کی ملکوں کی باغ ڈور سنبھالنے والے یہ ٹک ٹاکر ملے، تو بنیادی طور پر گھر متاثر ہوا، ماں کی گود متاثر ہوئی، باپ کی تربیت کا فقدان رہا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج معاشرہ اصلاح کرنے والوں سے خالی ہو چکا ہے، اصلاح کو قبول کرنے والوں سے بھی خالی ہو چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے اس معاشرے کا۔ تعداد ہماری الحمدللہ بہت ہو گئی، ہم ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا، ہم افرادی لحاظ سے بہت ہیں، لیکن اگر یہ افراد ساتھ ساتھ ایک کامل اکمل مومن تیار ہوتے اور اس تربیت کے مرحلے سے گزرتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ انسان نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث ہوتے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، اکثریت کو دیکھ لیں، خیر والے لوگ بہت تھوڑے ہیں معاشرے کے اندر، اور وہ خیر والے بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی آواز کو باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ معاشرے سے جو ان کو جو آگے سے رد عمل نظر آتا ہے، اس رد عمل کا خوف اتنا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی دعوت سے اور اصلاح سے اور تربیت سے کنارہ کش ہو کر خانقاہوں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ 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 بس اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ یہ تباہی کی نشانی ہے۔ معاشروں کو سنبھالنے والے یہ دو ہی طبقے ہوتے ہیں، یا حکمران ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں۔ ہمارا ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ اگر علماء بگڑتے تھے تو حکمران سنبھالتے تھے، اور اگر حکمران بگڑتے تھے تو علماء ان کی اصلاح کرتے تھے۔ آج یہ دونوں طبقے ہی بذات خود اصلاح طلب ہیں،
حکمرانوں کی اصلاح کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح علماء کی اصلاح کی بھی بہت زیادہ ضرورت موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس اکائی پر جو ہمارا گھر ہے، اس پر بہت زیادہ ہدایات اور رہنمائی اور تعلیمات اپنے کلام میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جہاں سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے۔ اس میں بھی خواتین کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی آیت سے ملتی جلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی عورت کے اندر تمہیں خامی نظر آتی ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں ناپسند ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ پوری کی پوری خاتون ہی تمہیں ناپسند ہوگی۔ اگر اس کی ایک خصلت تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے تو یقیناً کوئی ایسی خوبی اس کے اندر ضرور موجود ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ مکمل نہیں ہے، ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں انسانی حوالے سے موجود رہتی ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبیوں کا مجموعہ بنایا، نہ کسی کو صرف خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ اللہ نے ہر مخلوق کے اندر، اور ان دو میں سے بھی ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خامیاں بھی اور خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے استاذ ہیں، مربی ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے۔ جس طرح اس آخری پسلی کو، ٹیڑھی پسلی کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اس کے مزاج کو تم بالکل اپنے مطابق نہیں بدل سکتے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ یہی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکی ہے۔ صبر، تحمل، برداشت نہ مردوں میں رہا نہ خواتین میں رہا۔ گھر بنانے میں بھی جلد بازیاں، اور گھر بگاڑنے اور توڑنے میں بھی جلد بازیاں، اور دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ انسان کو، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ہونا تو یہ چاہیے جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہیں، آپ پہلی دفعہ جب موبائل خریدتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس موبائل کا فنکشن، اس کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا، آپ سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ بک ہوتی ہے، اس میں اس کے فنکشن آپ دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں لیتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو۔ لیکن آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ زندگی کا نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے کہ آپ نکاح کرنے چلے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے گھر بنانا کیسے ہے، گھر بسانا کیسے ہے، اور گھر بگڑتا کیسے ہے۔ اور یہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، نہ والدین یہ سمجھتے ہیں، نہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ نماز کو پڑھنے سے پہلے نماز کی پوری ترتیب سیکھتے ہیں، دعائیں، اذکار، تلاوت، فاتحہ، تسبیحات، ایک ایک چیز، تشہد میں کیا ہے، رکوع میں کیا ہے، سجدے میں کیا ہے، جس طرح آپ اس کی پوری نماز سیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھی گزار کر بتائی ہے۔ مجھے دیکھو، میں تمہارے سامنے نمونہ ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تمہارے لیے۔ یہ نمونہ صرف رفع یدین آمین
اور ہاتھ باندھنے میں ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ میں اور ہر شعبے اور طبقے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ بہترین شوہر تھے، آپ بہترین باپ تھے، آپ بہترین حاکم وقت تھے، آپ بہترین مصلح تھے، بہترین قائد اور لیڈر تھے، بہترین جرنیل تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ دنیا کے اندر جو خوبی ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خوبی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سیرت طیبہ میں اللہ نے وہ ودیت کر دی، رکھ دی۔ آپ دلیر اور بہادر تھے، جنگجو تھے، لیکن آپ تحمل مزاج بھی تھے، مل نثار بھی تھے، آپ خدمت گار بھی تھے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں۔ آپ نے 11 نکاح کیے، اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی ہے، آپ نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں، آپ نے بیٹوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ یہ سارے مرحلے اللہ کے رسول کی زندگی میں آئے ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم دین کے بارے میں نہیں پڑھتے، اسلامی قوانین، ضوابط جو گھروں کو جوڑنے والے، آپ نے ایک غیر محرم عورت کو کس نام پہ اپنے لیے حلال کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام پہ آپ نے حلال کیا، شریعت اسلام کے اوپر آپ نے اس کو اپنے لیے حلال کیا۔ تو جس شریعت کے نام پہ آپ حلال کر رہے ہیں، وہ شریعت اس گاڑی کو کیسے چلانا چاہتی ہے، اس بارے میں معلومات اور علم ہر مسلمان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں جہاں گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، فوری طور پر جو رد عمل آتا ہے مرد کی طرف سے، وہ اپنے آپ کی مردانگی کا سب سے بڑا جو اس کا اظہار ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی نا، نصیحت کرنا، بستر الگ کر لینا یا اس کو تھوڑا سا مار لینا، اس کی تو جرت ہی نہیں ہوتی۔ اتنے کمزور مرد ہوتے ہیں، یہاں تک تو ان کی نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ سب سے بڑی دلیری ایک مرد کیا کرتا ہے؟ ذرا سی عورت زبان چلائے گی، اور عورت زبان ہی چلا سکتی، اور اس کے بعد ہے کیا چلانے کے لیے؟ زبان ہی ہے اس کی جو چلتی ہے۔ اس نے زبان چلائی، اور اس دلیر نے، بہادر نے، اس شجاع نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے کا کام۔ 3 اکٹھی طلاقیں دے دیتے، طلاق طلاق طلاق، بس اس کا فائر کر دیا، برسٹ مار دیا۔ اب چڑھ جاتا ہے مولویوں کے آگے، یہ تو کر بیٹھا، اب معلومات نہیں ہے، پچھتاوا شروع ہو گیا۔ جیسے غصہ ٹھنڈا ہوا، پچھتاوا شروع ہو گیا، اب بھاگم بھاگا مولوی صاحب کے پاس، جو پڑوس کی مسجد ہوگی وہاں چلا جائے گا۔ اب اگر کسی محلے میں کوئی اہل سنہ قرآن و سنت والا ہوا تو وہ تو رہنمائی درست کر دے گا، وگرنہ اس نے تو کہنا ہے تیرا کام تو مک گیا، اب حلالے والا یہ مسئلہ رہ گیا، اور تو کوئی حل ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عورت بھی فوراً اپنا سامان اٹھائے گی، اپنا بیگ تیار کرے گی اور اپنے میکے۔ دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے، اور نہ اس کو پتا ہے کہ اگر طلاق ہو بھی جائے تو پھر اگلا مرحلہ جو میری عدت کا ہے اس کو میں نے کہاں اور کیسے پورا کرنا ہے۔ دونوں لا علم، دونوں لا علم، دونوں خاندان لا علم۔ اب یہ سارے سفید داڑیوں والے بابے پگڑیاں باندھ کے مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور مولوی ان کو فٹ بال بنا دیتے ہیں۔ کوئی کچھ سمجھاتا ہے، کوئی مسئلہ بتاتا ہے، وہ بیچارے چگلے جاتے ہیں، پنجابی چگلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ضروری نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو کم از کم یہ علم تو کہ گھر کیسے چلتے ہیں، اور اگر بالفرض ایسی نوبت آ ہی گئی ہے کہ طلاق کا نوبت آ گئی ہے تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے،
اور عورت کو معلومات ہو کہ اگر خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے تو اب عدت میں نے کہاں پوری کرنی ہے۔ اللہ کا تو حکم تو یہی تھا، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم انہیں گھروں سے نکالو طلاق دے کے، نہ وہ خود گھر چھوڑیں، اسی گھر میں جہاں اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی ہے اپنی عدت کو، چاہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کا انحصار عورت کی حالت پر ہے۔ اور عورت کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، تینوں حالتوں کی عدت مختلف ہے۔ تو ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی عورت ہو تو اپنی عدت اسی گھر میں پوری کرے، بھلے خامن نے طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ علم نہیں ہے تو وہ عورت اپنے میں کے خامن اپنے 4 بابے ساتھ لے کے مولویوں کے در بدر، مولوی کوئی مسئلہ بتائے، کوئی مسئلہ بتائے، اب مسلک آڑے آ جاتے ہیں، مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن و سنت تو یہ ہے، لیکن مسلک آڑے آ جاتے ہیں۔ اور مسلکوں کے بعد جب مسئلہ یہاں بھی اپنے مفاد کے لیے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، پھر مسئلہ دوسرے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہ بابا تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن ساتھ مامے، چاچے، پھپھیاں، ماسیاں، دد پوترے، وہ سارا خاندان وہ اپنی انادہ مسئلہ بنا لینا۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر بسا لے، لیکن وہ سارا خاندان گھر کو بگاڑنے میں، خاندان کو بگاڑنے میں پورا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس معاملے میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، کون مخاطب ہے یہ؟ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کون ہیں؟ کیا یہ چائنا کے کمیونسٹوں کو کہا جا رہا ہے؟ ہندوستان کے ہندوؤں سے اللہ مخاطب ہے؟ یا میں اور آپ جو سامنے بیٹھے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی عورتوں کے مالک نہ بن بیٹھو، خواہ مخواہ ان پر اپنا قبضہ مت جماؤ۔ عورتیں جانور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام بخشا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے، جوان کر کے شادی کرنے والا کل جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ حق، 3 دفعہ حق بیان کیے ماں کے، 4تھا حق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ 3 درجے اللہ نے حق ماں کا زیادہ رکھا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، عزت دی ہے، اس کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جانور نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں 2 کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں حرام کرتا ہوں، یہ دونوں کمزور ہیں، جس کا باپ فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، یتیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ ورثہ دبا جاتے ہیں، ان کے حقوق دبا جاتے ہیں، ان کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے حقوق پامال کر دیتے ہیں، ان کے جوان ہونے تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور خواتین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو بٹھاتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ کو سواری پر بیٹھنے کے لیے اپنا گھٹنا پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ کی قسم کفار نے ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہماری خواتین کو ہم سے بیگانہ کر دیا۔ انہوں نے ہم سے ہماری عورتیں چھین لی ہیں، جو بظاہر ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے نکاحوں میں رہتی ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں، وہ ان کو اپنا مسیحا سمجھتی ہیں۔
حقوق نسواں کے نام پر انہوں نے گمراہ کیا ہماری خواتین کو، اور اس کی وجوہات میں ہمارے رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو جو تم نے اللہ کے نام پہ اپنے لیے حلال کی ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں، تو یہاں فرمایا ایمان والو خبردار ایسا نہیں کرنا کہ زبردستی تم ان کے وارث بن جاؤ۔ کس لیے؟ اور نہ اس لیے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یا اس لیے تم ان کے وارث بن جاؤ، روک لو تاکہ جو تم نے ان کو مال دیا نا وہ واپس لے سکو، خواہ مخواہ تنگ کرنا۔ یہاں دو لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے جو تفسیر اس کی ہے، پہلے وہ ورثاء ہیں، ولی ہیں۔ پہلا مخاطب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس عورت کی ولایت ہے۔ عورت بیوہ ہو گئی تو وارث آڑے آ گئے، نکاح کرنے سے روک لیا، کسٹڈی میں کر لیا کہ کہیں اگر یہ نکاح کرے گی تو جائیداد، وراثت، مال جو اس کے حصے میں آئے گا وہ لے جائے گی، یا خواہ مخواہ کی اپنی جھوٹی انا اور اپنی جھوٹی عزتیں جو ہم نے اپنے طور پر یہ وقار بنائے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں نہیں ہے۔ جس طرح مرد کو یہ حق ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے یا مطلقہ وہ طلاق دے بیٹھے، تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ نیا نکاح کرے؟ جس طرح مرد کو حق ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو ساتھی چاہیے، اسی طرح عورت کو یہ حق ہے کہ اگر اس کا خامند فوت ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو جائے تو وہ نیا نکاح کرے۔ ہمارے معاشرے میں پابندیاں بالکل ہندوانہ رسمیں، جس طرح ہندوؤں کی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اس کو خامند کے ساتھ ہی ستی کر دیتے ہیں۔ جہاں خامند کی میت جلے گی، لاش کو جلایا جائے گا، تو ہندو ان عورتوں کو اسی کے ساتھ مار دیتے ہیں، ستی کر دیتے ہیں کہ اب یہ نیا نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہمارے مسلمانوں نے بھی، کلمہ پڑھنے والوں نے بھی اپنی جھوٹی اناؤں کے چکر میں یہ اصول اور ضابطے اپنے اپنے خاندانوں اور برادروں میں بنا لیے، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کسی صورت میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان کو خواہ مخواہ اپنا زبردستی روک لو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے وہ خامند مراد ہیں جو طلاق بھی نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، حالات مشکل بنا دیتے ہیں تاکہ عورت تنگ آ کے مجھ سے خلا لے، اور جو مال میں نے اس کو مہر میں دیا ہے تاکہ وہ مہر میں واپس لے سکوں، کیونکہ خلا کی صورت میں مرد لے سکتا ہے، طلاق دے گا تو وہ مال اس کو نہیں ملے گا، تو اس لیے اس کو روکے رکھنا اور تنگ کرتے رہنا تاکہ تم وہ مال پیچھے لے سکو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ بھی ایک صورت بتا دی کہ اگر وہ عورت کھلی فحاشی پہ آ جاتی، تمہارے کہنے میں نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو عزت کا پاس ہی نہیں ہے، بالکل فاحشہ عورت بن چکی ہے، تمہارے لیے کلنگ کا ٹیکا بن چکی ہے، تو یہ وہ صورت ہے کہ تم اس کو مجبور کر کے اس کو خلا پر مجبور کرو تاکہ تمہارا مہر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول ثابت بن قیس سے میں نے شادی کی ہے، میں نے اس کے ایمان میں، دین میں، اخلاق میں کوئی کمزوری نہیں دیکھی، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے تجھے مہر دیا ہے باغ، اس نے کہا جی وہ باغ میں واپس کر دے۔ اللہ کے رسول نے وہ باغ ثابت بن قیس کو واپس کر دیا اور ان کا نکاح ختم کر دیا، یعنی اس کو خلا دے دی۔ یعنی ایسی شکل ہے کہ عورت خود لینا چاہے یا وہ ایسی حالت میں چلی جائے کہ اب تم اس کو اپنے ساتھ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، تو فرمایا یہ صورت ہو سکتی ہے، وگرنہ صرف مال بٹورنے کے لیے کہ تم نے نکاح کیا، مہر دیا، بچے پیدا کیے،
ایک زندگی کا ایک لمبا چوڑا عرصہ تم نے اس کے ساتھ گزار لیا، آج اس حالت میں آ کر تم اس کو تنگ کرو، اس لیے تاکہ وہ تمہارا مہر تمہیں چھوڑ کر کھلا لے لے۔ فرمایا اے ایمان والو یہ کام نہ کرو۔ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو یہ کام نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں اس کی شکل پسند نہیں ہے، اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تمہیں تو وہ ناپسند ہے لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑا ہی خیر رکھا ہے، بڑی بھلائی رکھی ہے، دین میں تمہارے ساتھ معاون ہو، تم اچھی اولاد تمہیں دے گئی ہو، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس سے تمہیں مل رہی ہوں۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے گزارا کرو۔ پھر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مرد اور عورت جو ہمیں سبق پڑھایا گیا نا، گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دو پہیے نہیں ہیں، ایک گاڑی کا انجن ہے، دوسرا پہیہ ہے۔ جب آپ دونوں کو پہیہ کہتے ہیں تو آپ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں، جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو ان کو چلائے گا کون؟ ایک ٹائر ادھر گھما ہوا ہے، ایک ٹائر ادھر گھما ہوا ہے، تو کون چلائے گا اس کو؟ ان کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی طاقت، ایسی قوت موجود ہو جو اس گاڑی کو آگے چلائے، وگرنہ ٹائر موجود ہوں اور نہ ہی آپ کے پاس انجن ہو، نہ ہی اس کو ریڑا کو کھینچنے کے لیے کوئی گدھا گھوڑا کوئی ایسی چیز ہو، تو مجھے بتائیں یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ یہ اگر ٹائروں والی، دو ٹائروں والی ہو، بھلے چار ٹائروں والی گاڑی اگر کھڑی ہے اور اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو وہ آپ کے کس فائدے کے لیے؟ وہ آپ کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ فائدہ مند اسی صورت میں ہے کہ جب ان دو پہیوں کو گھمانے والا کوئی انجن طاقت موجود ہو، اور اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے خامند مرد الرجال، جن کو قوامون علی النساء کہا، یہ ہیں جو گھروں کو چلائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے متعلق تو میں نے عرض کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خامند اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ خامند اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے۔ میری بات غور کے ساتھ آپ سنیں، خصوصاً خواتین بہنیں، خامند صرف دیکھنے سے ہی خوش ہو جائے کب ہوگا؟ یہ گھر سکون کا گہوارہ کب بنے گا؟ اگر آپ کو اپنے خامند سے شکوہ ہے کہ وہ گھر میں توجہ نہیں دیتا، اگر آپ کو خامند سے یہ شکوہ ہے کہ کہیں اور دلچسپی لینی شروع کر دی ہے، تو دیکھیے کہیں اس کی وجہ آپ خود تو نہیں۔ کون سمجھائے گا؟ یہ خامند تو متاثرہ فریق ہے، اب اس گھر کو سنبھالنے والا کون ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو سمجھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں، مائیں اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں۔ خاوند اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا اس معاملے میں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا بڑے ڈاڈا، فلانے دا بندہ بڑا ڈاڈا، اللہ گواہ آپ سارے ہی ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے خاوند ہی ہیں، مجھے بتائیں خاوند بیچارہ کہاں ڈاڈا ہے؟ یہ تو عورت کے ایک لفظ سے، اس کے ایک کردار سے، ایک رویے سے یہ بیچارہ تو پانی پانی ہو جاتا۔ یہ جتنے آپ کو بغیر محنتیں کرتے ہوئے، مشقتیں کرتے ہوئے
سارا سارا دن دھوپ میں تپتی دوپہروں میں وزن اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جو رات کی تاریکیوں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو باہر آپ کو بیچارے مزدوریاں کرتے نظر آتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی ہے کہ میں یہ سارا کما کے کس لیے؟ میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں، میں اپنی بیوی کے لیے لے کر جاؤں۔ کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوگا الا ماشاء اللہ، کوئی ہوندے نے ہڈ آرام بھی، لیکن 99% مرد جس کو اللہ نے شعور دیا ہے نا، عقل دی ہے، زندہ ہے، تو وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو معاشرے میں یہ لوگ ملیں گے، ہر طرف ہی ہیں۔ ان بیچاروں کو شاید نماز بھی پوری نہیں آتی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں، سارا سارا دن محنت اور مشقت کر کے کما کے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اور یہ خزانہ جمع کر کے انہوں نے کہاں رکھنا ہے؟ کس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اگر گھروں میں عورتیں اچھی نہیں نہ ہوں گی، عورت سمجھدار نہیں ہوگی، تو اپنے گھر کو جہنم بنا لے گی۔ اور کون بدبخت ہے جو جہنم میں رہنا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ آپ نے دیکھا چند دن پہلے مزدلفہ ٹاؤن میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 4 بچوں کو گولیاں مار کے پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ واللہ عالم اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن اہل محلہ سے جو باتیں نکلی ہیں وہ کیا ہیں کہ ہر وقت گھر میں جھگڑا ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی ہے۔ کبھی زیادہ کما لیا تو اس پر شکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری سب سے زیادہ تعداد دیکھی ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوگی، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ ہم ہی کیوں جہنم میں کثرت سے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم گالم گلوچ زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی۔ ساری زندگی اگر خاوند نے سکون دیا ہے نا، آسائشیں دی ہیں، اچھا گھر رہنے کے لیے دیا ہے، اگر ایک دن کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو عورت نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا تم کہتی ہو میں جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں، ساری سابقہ محنت پر پانی۔ یہ ناشکری ہے، اور یہ ناشکری گھروں کو جہنم بنا دیتی ہے۔ بھائی اگر کبھی اچھا ایک آدمی محنت مزدوری کرنے والا ہے، کبھی اچھی دیہاڑ لگ گئی، کبھی کمزور لگ گئی۔ عورت اچھی وہی ہے جو خامند کے ماحول کو سمجھے۔ یہ تھکا ہوا، بھارا ہوا، باہر سے بیچارہ محنتیں مشقتیں کر کے آیا ہے، مہنگائی کا یہ دور ہے، مزدوریاں نہیں ملتی، حالات بڑے تنگ ہیں، میں اس کے ساتھ تعاون کروں، گھر کو چلانے میں اس کی ممد و معاون ثابت ہو جاؤں، کم از کم حوصلہ تو دوں کہ کوئی بات نہیں، گزارا کر لیں گے، اللہ دے دے گا، کوئی نہیں، سدا دینے کے جیسے نہیں رہتے۔ فرمایا اچھی عورت کون سی ہے؟ خامن دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آخری بات ہے، یہ جن کو خامن دے کے خوش ہو، وہ خامن کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ گھر میں خامن آیا ہے، اللہ اکبر، گھر کے کام کاج، مصروفیات، کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے، اور کئی دن غسل نہیں کرنا، کئی دن صفائی نہیں کرنی، خوشبو کا نام نہیں لینا۔ اب ایسی عورت کے ساتھ مجھے بتائیں، ایک یہ عورت اس کے سامنے ہے، اور ایک عورت وہ ہے جو باہر وہ جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، محنت مزدوری پہ جاتا ہے، وہاں بنی سمری ہوئی عورتیں دیکھتا ہے۔ معاشرہ تو اس وقت یہی سی حالت میں ہے، مجھے بتائیں کہ وہ کس طرف رغبت کرے گا؟ عورت تو وہ ہو، فرمایا کہ اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے، آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ قافلے کو روک لیا، فرمایا ادھر ہی رات گزاریں گے، حالانکہ مدینہ بالکل قریب تھا، پہنچ چکے تھے۔ ہر بندے کی خواہش کیا تھی کہ رات تک گھر جائیے، آپ نے فرمایا ادھر اسٹے کریں گے، یہاں رکیں گے، تاکہ خامد والیاں جنہوں نے صفائی کرنی ہے، بال لینے ہیں، نہانا دھونا ہے، غسل کرنا ہے، وہ اپنا سنور جائے،
تیار ہو جائے کہ ان کے خاوند جہاد سے واپس آ رہے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو اچھی حالت میں خاوند کو ویلکم کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک لیا، فرمایا آج ہم داخل نہیں ہوں گے۔ کتنے کریم اور شفیق اور مہربان تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ فرمایا جب بھی رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے مسواک کرتے ہوئے آتے اور سب سے پہلے اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ میں اس نبی کی بات بتا رہا ہوں جو امام الانبیاء تھے۔ گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ بیویوں کا بوسہ لیتے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کس حالت میں ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ عمل کیا ہے؟ اور بھائی یہ گھر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے ہر حصے کے ٹکڑے پر صدقہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتے ہیں حالانکہ ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس پر بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں، اگر یہی کام تم غلط جگہ پہ کرو گے، شریعت کے منافی کرو گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ جی ہوگا۔ فرمایا پھر جب تم شریعت کو قائم کر کے کرو گے تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ جس اسلام نے یہ سبق دیا ہے نا، جب آپ یہ مسئلے پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، یار کیڑے مسئلے لے کے بہ گئے ہو، آپ نہیں سنیں گے، آپ کا ممبر ان مسئلوں کو بیان نہیں کرے گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیزیں مطالعے میں نہیں لے کر آئیں گے، تو پھر انگریز آپ کو، آپ کے 8ویں کے بچوں اور بچیوں کو سیکس کی تعلیم دیں گے۔ تو جب انگریز، یہودی اور عیسائی، یہ کمیونسٹ اور دہریے بدبخت جب یہ میری اور آپ کی 8ویں میں کلاس میں بچی کو اور بچے کو سیکس پڑھائیں گے، وہ کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ کیوں نہیں لوٹتے اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف؟ صحابیات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجائیں فرماتی ہیں ہم سفر میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں نے کہا جی لگا لیتے ہیں۔ میں نے اور اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، میں جیت گئی۔ کہتی ہیں پھر ایک دن ایسے ہی ہوا، کافی ٹائم گزر گیا، میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی، دبلی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تھی اس وقت اتنی اس طرح کا جسم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہتی ہیں میں نے پھر اللہ کے رسول کے ساتھ دوڑ لگائی، اس دفعہ رسول اللہ جیت گئے، میں ہار گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے، اس ہار کا بدلہ ہے۔ یہ تھے میرے اور آپ کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے تھے۔ انشاء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اونٹ پکڑے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر آپ کی ازواج مطہرات سوار ہیں، اور وہ اونٹ ذرا تیزی سے چلا رہے تھے۔ فرمایا انشاء ایسا چلاؤ ان اونٹوں کو، ان اونٹوں کے اوپر موتی لادے ہوئے ہیں، آبگینے لادے ہوئے ہیں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس اونٹ تھا ذرا کمزور، باقی سواریاں آگے نکل گئیں، ان کا اونٹ ذرا کمزور تھا، وہ پیچھے رہ گئی، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا دلاسا دیا، وہ سواری تبدیل کر کے نیا اونٹ دیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ یہ تھی میرے نبی کی گھریلو زندگی۔ اس لیے فرمایا عورتوں کے بھی تم پر حق ہے، عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں، اگر تمہارا حق اس پر ہے نا تو ان کے بھی تم پر حق ہیں، ان کی حقوق کی پاسداری کرو۔ کل کہیں قیامت والے دن ان حقوق کی وجہ سے، حقوق العباد میں یہ عورت بھی تو عباد میں ہی آتی ہے نا، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں اور سجدے اور رکوع اور یہ سارے ایک طرف ہوں، اور یہ حقوق العباد جو متاثر ہیں، گھروں کے اندر جلاد بنے ہوئے ہیں اور خواتین کے ساتھ رویہ انتہائی ناگوار اور غلط ہے، اور عورتوں کے مسائل بھی اسی طرح کے ہیں، تو یہ جو گھر ہمارے جہنم بنے ہوئے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ اس لیے گھروں کو دین کے ساتھ آراستہ کیجئے، تعلیمات لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ نے اس بارے میں کیا کیا احکامات دیے ہیں، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا تو جو انشاءاللہ میرے پاس معلومات ہیں میں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند اور بیوی کے حقوق، یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اہم موضوع ہے، اور میں نے کوشش کی ہے اس میں کچھ موٹی موٹی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یقیناً تفصیل میں جاؤں تو اس پہ کئی جمعے بنتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر مختلف طبقوں کے حقوق جو اسلام نے ہم پر رکھے ہیں میں ان کو بیان کروں، تاکہ ہم ان حقوق کو پہچان کر اپنی ذمہ داریوں کو، فرائض کو بآسن خوبی انجام دے سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں بھی، یاد بھی کریں، اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب خواتین اپنے حق فرائض کو پہچانیں گی، مرد حضرات اپنے فرائض کو پہچانیں گے، تو ہمارے گھر امن والے گھر بنیں گے، سکون والے گھر بنیں گے۔ جب گھروں میں سکون آئے گا تو انشاءاللہ یہ خودکشیاں والی نوبتیں، یہ مار کٹائی والی نوبتیں، یہ گھروں کے اندر یہ جو مسئلے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان مسئلوں کا علاج یہی ہے کہ صبر، تحمل اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا۔ عورت خامند کا شکریہ ادا کرے کہ وہ اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اور خامند بھی عورت کا شکریہ ادا کرے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے کام کاج، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کے بچوں کی تربیت، یہ دونوں فریق ایک دوسرے کا شکریہ جب ادا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، مہربانی اور ہمدردی کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اچھی تیار ہوں گی، پھر یہ معاشرہ اصلاح کی طرف چلے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔